ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜਵਾਨਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? और ठीक हो तुसी? ठीक ठाक। आप सुना सर भाई? ठीक है। आपका क्या नाम है भाई साहब? नाम क्या आपका? मेरा नाम सनाउल्लाह है। सनाउल्लाह भाई, किस शहर से कॉल कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान सरगोदा से। वाह जी वाह, अल्लाह आपको सलामती दे। हुक्म करें भाई साहब। आमीन। बड़ा इंतजार कर रहा है, मैंने तो पाकिस्तानी टाइम 9 बजे का बैठा हूँ, इंतजार कर रहा। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, देखा आपने, मैं हर एक को टाइम दे देता हूँ, फिर जल्दी से उनको ख़त्म नहीं कर सकते ना, नहीं, फिर नहीं, वो नहीं, नाराज़ हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रही है मैंने, बिल्कुल। तो मैं टाइम की पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे करना चाहूँगा जी। इस वक्त जो ज़्यादातर मेरा ज़हन में सवाल आता है और जो मुझे इस पे पूछना भी बड़ा ज़रूरी है कि आज के दौर में जो है फ़िरके ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसकी असल क्या है? क्या दीन हमें, इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है? फ़िरका इस नहीं, तरह बिल्कुल दीन में आता है कि देखते क्या अल्लाह ताला ने तो एक दिन नाजिल किया ना, फ़िरक़े तो नाजिल नहीं किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फ़िरक़े थोड़ी थे, एक ही दीन था, सबकी नमाज एक, सबका क़िबला एक, सबका सब अक़ीदा अमल सब एक ही अहकाम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80, 90, 100 एक मिनट भाई, 80, 90, 100 जो है मुख्तलिफ नहीं लेकर आए हैं फ़िरक़े, वो एक ही दीन, एक ही मज़हब लेके आए हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी है, क्या ख़बर दी है कि मेरे बाद मेरी उम्मत जो है ना, आप कैमरे के सामने बैठे हैं ना भाई, आप कैमरे के सामने बैठे, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे उम्मत के 73 फ़िरक़े बनेंगे और सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फ़िरक़े के। लेकिन उन्होंने ख़बर दिया है कि फ़िरक़े बनेंगे, तो इसकी ख़बर दी है। और हाँ, ये हदीस के 73 फ़िरक़े बनेंगे, सब जहन्नमी हैं सिवाय एक फ़िरक़े के, ये हदीस मुतवातिर है, शिया की भी और मुखालिफिन सब के कुतुब में है। ठीक है, तो इसका एक मिनट, एक मैं आपकी आवाज़ हूँ जी, क्या फरमा रहे हैं? यानी गिरोह, इसमें क्या फ़र्क है? क्या? एक फ़िरका होता है और एक गिरोह होता है या जमात। गिरोह जो है फ़ारसी का लफ्ज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। गिरोह फ़ारसी का लफ्ज़ है, फ़िरका अरबी का लफ्ज़ है। हाँ, कोई फ़र्क नहीं है। गिरोह फ़िरका, आप गिरोह कह दो, फ़िरका कह दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 73 गिरोह हो जाएंगे, इनमें एक गिरोह जन्नत का है, बाकी जहन्नम का है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है इसका कि फ़िरक़े आएंगे और ये सब जहन्नमी होंगे, उनमें एक फ़िरक़ा जन्नती है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रमज़ान में रोज़े रखते हैं ना, हज पे भी जाते हैं, दीन की तो इत्तिबा करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए क्या हम किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या हमारा फ़िरक़ा वही फ़िरक़ा है जो जिसकी निजात हो गई, या वो फ़िरक़ा है जो 72 वाले हैं जो जहन्नमी होंगे? क्योंकि सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब मुसलमानों की अक्सरियत जहन्नम में जाएगी, 72 फ़िरक़े जहन्नमी होंगे, एक फ़िरक़ा जन्नती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें सोचना चाहिए, हर मुसलमान, हर आकिल शख्स को, हम अगर दीन की इत्तिबा करनी है ना, तो दीन के इत्तिबा में ज़हमत है, नमाज़ें पढ़ने हैं भाई, रोज़े रखने हैं, हज पे जाना है, हलाल हराम का ख्याल रखना है। तो अगर इस मेहनत के बावजूद हम जहन्नमी बनेंगे तो बेहतर यही है कि भाई कि इतने ज़हमत ना करें, क्योंकि अगर जहन्नमी जाना, तो हमें सोचना ये है कि भाई हम किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतवातिर हदीस है मेरे अजीज़, कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ उसको कि अगर उसकी तुम इत्तिबा करोगे कभी गुमराह ना हो जाओगे। कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम, जी, कुरान और इत्तबा ताहिरा। तो 72 फ़िरक़ों में से वो वाहिद फ़िरक़ा जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हैं वो शिया हैं। सहाबा ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं किया, सहाबा ने ज़्यादा से ज़्यादा, कहते हैं सहाबा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इज़्ज़त की क्या बात है कि उन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त किया, लेकिन इत्तिबा नहीं किया सहाबा ने। तो इसका मतलब है कि सहाबा भी उस फ़िरक़े नाजिया में से नहीं है, मगर वो सहाबा जो शियत है जिन्होंने इत्तिबा किया, पैरवी किया। तो मेरे अजीज़, मेरे भाई, तो ये हाँ, फ़िरक़ों की कहानी है जी। तो ये फिर एक अलग इनको नाम क्यों दे दिए गए हैं? एक बरेलवी, दूसरा देवबंदी, फिर हयाती, जमाती, अहले तशय्युअ, गलती हो गई ना, असनाशरी, ये सब क्या है? गलती हो गई, पर अब फ़िरक़े जब गलती से बने तो नाम भी दिया ना। ओके, अच्छा, मतलब ये इस्लाम में नहीं होने चाहिए, इसकी ये खुद से बना ली है।
خود سے بنا دیا. اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا. اس سے اگلا اوکے جو میرا کوشچن ہے وہ ہے حضرت عمر کے حوالے سے. جی جی اہل تشیع کی کتابوں میں بھی آتا ہے، معتبر کتابیں جو ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا ہے حضرت عمر سے. ہوں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا جواب دو طرح سے دیتا ہوں. اوکے آپ مجھے اجازت دیں میں جواب دوں آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں وہاں پہ سرچ کریں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ام کلثوم کی شادی سلام اللہ علیہ، تو اس کے متعلق میرا وہاں پہ بیان ہے. ایک منٹ میں ادھر سرچ کر لوں. ایک منٹ یہاں پہ یہ میرا چینل ہے. معاف کیجیے گا ابھی آئے گا، میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. یہ میرا چینل ہے، یہاں پہ آپ جائیے میرے عزیزو، یہاں پہ لکھ دیں ام کلثوم، اردو میں لکھ دیں شاید آ جائے. ام کلثوم نہیں آیا اردو میں، چلے انگلش میں لکھتے ہیں. وہ جن لوگوں نے سب ٹائٹل ڈالے نا وہ اردو میں نہیں ڈالے، انگلش میں ڈالتے ہیں، رومن اردو میں. یہ وہ رومن اردو بھی ایک مصیبت ہے. اچھا یہ ام کلثوم، did عمر میری ام کلثوم بنت علی. اگر آپ اس کو دیکھ لینا اس کلپ میں کافی معلومات ملیں گے آپ کو. تو یہ ایک جواب ہے میرا. تو دوسرا جواب میرا جو آئے گا آپ کی خدمت میں. جی جی اب یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے علماء جو کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی شادی ہو گئی عمر سے، تو وہ آپ کو پوری روایت نہیں دکھاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ کتب میں موجود ہے. وہ شیعہ کتب میں جو موجود ہے وہ روایات دکھانے چاہیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلد نمبر 5 ہے. یہاں پہ کتاب النکاح ہے، باب تزویج ام کلثوم. تزویج ام کلثوم کی باب کے احادیث ملاحظہ فرمائیں. پہلی جو حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، فی تزویج ام کلثوم قال ان ذلك فرج غصبنا. یہ ایک ایسی فرج ہے جس پہ لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا، یعنی یہ زبردستی کی شادی تھی. غصبنا ہم سے یہ زبردستی، یہ بیٹی ہماری چھینی گئی تھی ہم سے. اچھا دوسری حدیث میں یہ ہے نبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لما خطب الیہ، جب عمر نے خواستگاری کیا، رشتہ مانگا ہے، فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام انها صبیہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر سے کہا کہ وہ بچی ہے، اس کی کم عمر ہے. تو فلقی العباس، تو وہ عباس کے پاس چلا گیا. ما لی ابی باس، اس نے عباس سے کہہ دیا کہ عباس ابن عبد المطلب سے کہ کیا ہوا ہے، مجھے رشتہ نہیں دے رہا، آپ کا بھتیجا مجھے رشتہ نہیں دے رہا، مجھ میں کوئی عیب ہے. قال وما ذاک، عباس نے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا خطبت الی ابن اخیک فردنی، میں نے آپ کے بھتیجے سے رشتہ مانگا ہے، اس نے مجھے رد کیا، مجھے رشتہ نہیں دیا. اما واللہ لاعورن زمزم، اللہ کی قسم میں چاہ زمزم کو مٹی سے بھر دوں گا. چاہ زمزم کو کیونکہ زمزم بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھی اور عباس کے ہاتھ، اور یہ ایک عزت کی بات تھی کہ بھئی پانی کا جو چشمہ ہے مکے والوں کے لیے ایک چشمہ ہے پانی کا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ عباس کے ہاتھ میں ہے، بنی ہاشم کے ہاتھ میں. یہ بڑی اعزاز کی بات، جیسے جب اس زمانے میں کعبے کی چابی اگر کسی خاندان کے پاس ہوتی نا تو عزت کی بات تھی. تو میں اس کو چاہ زمزم کو میں ریتی سے بھر دوں گا. ولا ادع لکم مکرمۃ الا ہدمتها، اور میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا، بنی ہاشم کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا. آپ کے پاس اگر باغ ہے، باغ کو میں تباہ کروں گا. آپ کے پاس کاروبار ہے، تباہ، یعنی آپ کے پاس جو عزت کی بات ہے میں ایک کو نہیں چھوڑوں گا. ولا اقیمن علیہ شاہدین بانہ سرق، اور میں 2 شاہد لاؤں گا کہ علی علیہ السلام نے چوری کی ہے. ولا اقطعن یمینہ، اور میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا. میں شاہد لاؤں گا، میں شاہد لانا میرے لیے کون سی مشکل ہے، کہہ دیں گے 2 آدمی ہم نے دیکھا اس نے چوری کی ہے، پھر اس کا میں ہاتھ بھی کاٹوں گا. فاتاہ العباس، عباس فاخبرہ، عباس جو تھے چچا تھے علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام تھے، وہ آئے، انہوں نے بتا دیا کہ ایسا مسئلہ ہے، یہ آدمی جو ہے نا اس طرح تلا ہوا ہے کہ اگر آپ رشتہ نہ دیں تو وہ ہمارے پورے خاندان کو تباہ کر دے گا، چاہے زمزم کو بھی مٹی سے بھر دے گا. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہ بھی شاید چوری کا تہمت لگا کے آپ کے ہاتھ بھی کٹوا دے گا چوری میں.
چوری کے جرم. وَسَأَلَهُ أَن يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ. تو عباس نے کہا کہ یہ شادی کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، بیٹی کا اختیار مجھے دے دو، میں کچھ کر لیتا ہوں. تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اختیار کس کو دے دی؟ عباس کو دے دی، عباس کے ہاتھ میں. تو یہ دو حدیث جو آپ سے چھپائے جاتے ہیں، وہ حدیث شیعہ کتب میں حدیث کیا ہے؟ یہ زبردستی والی شادی تھی، اور یہ کوئی رضا کی شادی نہیں تھی. پھر اس کے علاوہ کتاب الخرائج والجرائح تالیف قطب الراوندی جزء ثانی، یہ کتاب چھپی ہے قوم مقدسہ میں سنہ 1409 ہجری میں، آج سے 40 سال پہلے، 35 سال پہلے. یہاں پر حدیث نمبر 39 ہے، صفحہ نمبر 825 ہے. راوی کہتا ہے عمر بن عزینہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہم پہ ہمارے ساتھ اعتراض کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ یقولون ان امیر المؤمنین علیہ السلام زوج فلانا ابنته ام کلثوم، کہ علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی عمر سے کی تھی. لوگ ہم شیعوں سے مناظرے کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ تکیے پہ انہوں نے ٹیک لگایا تھا تو بیٹھ گئے. وَقَالْ تَقْبَلُونَ عَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامَ أَنْكَحَ فُلَانًا ابْنَتَهُ، کیا کہ آپ لوگ مانتے ہو، شیعوں سے کہا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی فلانے سے کیا. إِنَّ قَوْمًا يَزْعَمُونَ ذَلِكَ لَا يَهْتَدُونَ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَا الرِّشَادِ، جو لوگ اس بات کے اعتقاد کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. فصفق بيده، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح بجایا، اپنے ہاتھوں کو اس طرح مارا. قال سبحان اللہ اما كان امیر المؤمنین علیہ السلام يقدر ان يحول بينه وبينها فينقذها، کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ مداخلہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی بیٹی کو بچا دیں؟ كذبوا لم يكن ما قالوا، یہ جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہوا. ان فلانا خطب الى علی علیہ السلام ابنته ام کلثوم فابى علی علیہ السلام، فلانے نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا ہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے رشتہ دینے سے انکار کیا. فقال للعباس، وہ شخص عباس کے پاس گیا تھا، واللہ لئن لم یزوجنی لانتزعن منک سقایۃ وزمزم، کہ اگر یہ شادی نہیں ہوتی تو میں تمہیں بے عزت کر دوں گا، سقایہ آپ لوگوں سے لے لوں گا، زمزم بھی آپ بنی ہاشم سے لے لوں گا. اور عباس فأتى العباس علی علیہ السلام فکلمہ فابى علیہ فالح عباس، تو عباس امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئے، بہت اصرار کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے انکار کیا، عباس نے پھر اصرار کیا. فلما رأى امیر المؤمنین علیہ السلام مشقت کلام الرجل علی عباس، جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص نے بڑی دھمکیاں دی ہیں کہ میں بنی ہاشم کو بیچارہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، زمزم ریتی سے بھر دوں گا، فلاں کروں گا، چوری کا ادعا کروں گا وغیرہ. وَأَنَّهُ سَيَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَيَفْعَلُ بِالسِّقَايَةِ، اور یہ سب وہ کر لے گا. قال ارسل امیر المؤمنین علیہ السلام الى جنیۃ من اہل نجران یہودیہ، تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک چڑیل کو، ایک جنیہ کو، جو ایک یہودی چڑیل تھی، یہودی جنیہ تھی، نجران میں رہتی تھی، اس کو بلایا. یقال له سحیقہ بنت جریرہ یا سحیقہ بنت جریرہ، اس کا نام یہ تھا سحیقہ. فامرها فتلمست فی مثال ام کلثوم، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس جنیہ کو، جن ہے سورہ جن قرآن مجید، اس کو حکم دیا وہ ام کلثوم کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے. وحجبت الابصار عن ام کلثوم وبعث بها الى الرجل، اپنی بیٹی جو اصلی بیٹی ہے ام کلثوم، اس کو انہوں نے چھپا دیا گھر میں، کسی کو نہیں دکھایا، بیٹی اپنا چھپا مخفی کر دی، اور اس لڑکی کی یعنی اس جنیہ، اس چڑیل کی شادی کر دی عمر سے. فلم تزل عنده حتى انه استراب بها يوما، تو وہ جو چڑیل تھی وہ عمر کے پاس تھی، چڑیل عمر کے پاس تھی، وہ جنیہ ہاں اس کے گھر میں تھی. تو ایک دن عمر کو شک ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ عجیب چیز ہے، یہ آدمی نہیں ہے، بنی آدم نہیں ہے، یہ جو ہے یہ عجیب لڑکی لگتی ہے. فقال ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم، تو اس نے کہا کہ یہ بڑے بنی ہاشم جو ہے بڑے جادوگر ہیں، ان سے بڑا جادوگر دنیا میں نہیں ہے. ثم اراد ان يظهر ذلك للناس فقتل، تو پھر وہ جو ہے اسی چکر میں تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے، لوگوں میں آ کے تقریر کر دے کہ بھئی میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، یہ جو ہے یہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جادو کیا وغیرہ، یہ چڑیل ہے. تو پھر اسی دنوں میں اس کی قتل ہو گئی.
وحوت الميراث وانصرفت إلى ناجران وأظهر أمير المؤمنين علیہ السلام ام کلثوم. تو اس چڑیل نے اپنا میراث وغیرہ جو تھا اس سے عمر سے لے لیا عمر کے قتل کے بعد، پھر وہ نجران چلی گئی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر اپنی بیٹی کو دوبارہ لوگوں میں ظاہر کر دیا کہ بیٹی جو ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو گئی، اب بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، لیکن ان کی بیٹی ہمیشہ ان کے گھر میں رہی تھی. جس کی شادی ہوئی تھی وہ چڑیل تھی. اوکے، یہ آپ کا تحفہ. اچھا، تو یعنی کہ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی جو اصل بیٹی تھی، یعنی کہ جن کا نکاح، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی نہیں ہے، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہوئی ہے زبردستی کی، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل جو بیٹی تھی یہ جو تھا راز تھا نا، یہ دونوں چڑیل والی بات جو تھی ایک راز تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک. لوگ یہی سمجھ رہے تھے، جو پڑوسی تھے، جو شہر والے تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جس کی شادی ہوئی ہے وہ بچی ہے ان کی، لیکن وہ کسی کو نہیں پتا. جو اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان ذالک فرج غصبنا، یہ ایک کیا ہے، یہ ایک زبردستی کی شادی تھی. وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، زبردستی کی شادی ہے، زبردستی کی شادی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو دوسری حدیث میں نے آپ کو دکھایا وہ بھی سب صحیح ہے. اوکے، اچھا، ایک میں آپ کو روایت بتاتا ہوں، ایک حوالہ ہے تشیع کی کتاب کا، الفروع من الکافی کے جلد نمبر 6 ہے، کتاب الطلاق، وہ حدیث نمبر 10,000. ہاں پڑھیں جی، صفحہ نمبر، اس میں ہے کہ سیدنا جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ حضور یہ فرمائے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ حدیث یہ ہے، وہ حدیث یہ ہے بھائی، وہ حدیث یہ ہے، الفروع من الکافی جزء 6 چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 115. ٹھیک ہے، حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے. قال سألت عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت. جس عورت کا شوہر مر جائے کیا وہ اپنے گھر میں عدہ گزارے گی، اپنے گھر میں عدہ گزارے گی، یا جہاں اس کی مرضی ہے، یعنی شوہر کے گھر میں یا اپنے والد کے گھر جا کے وہاں پہ عدہ ہوگی اس کی. قال بل حيث شاءت، انہوں نے فرمایا جہاں اس کی مرضی ہے. ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتى ام کلثوم فانطلق بها الى بيته. یہ بحسب ظاہر ہے کہ جب عمر کی وفات ہو گئی ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر گئے، ام کلثوم کو لے کے اپنے گھر گئے. یہ جن کو اپنے لے کے اپنے گھر گئے تھے، ظاہر میں یہ ام کلثوم ہے، حقیقت میں یہ جنیہ تھی جن کو یہ لے کے گئے تھے. میں نے حدیث آپ کو دکھایا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی یہی حقیقت ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ جنیہ کی شادی ہوئی تھی عمر سے، اور وہ جنیہ بظاہر لوگوں کے آنکھوں میں، لوگوں کے نظر میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی ہے. اب یہ جنیہ جو ہے اس کی شوہر مر گئی ہے، یہ اس کا عدہ کہاں ہوگا؟ عدہ وفات کا عدہ ہوتا ہے نا، وہ عدہ کا وفات کا عدہ ہوتا ہے. یہ اپنا عدہ وفات کہاں گزارے گی؟ ان کو اپنے بظاہر اپنے گھر لے کے آئے، اور پھر یہ نجران چلی گئی ہے، اور پھر اپنی بیٹی کو لوگوں کو ظاہر کیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ تھوڑا سا مجھے اسپین ڈاؤٹ ہو رہا ہے، مجھے یعنی کہ میں صحیح طرح متفق نہیں ہو رہا ہوں آپ کی اسی بات. ابھی آپ نے پہلے یہ کہا ہے کہ اس نے حضرت عمر سے وہ دولت لے لی، اور لے کے وہ تو چلی گئی. آپ پہلے یہ کہہ رہے ہیں، چلی گئی نا، ہمارا علی علیہ السلام چلی گئی ہے. وہ دیکھیں، وہ تو ظاہر میں وہ کون ہے؟ ظاہر میں امیر المؤمنین السلام کی بیٹی ہے. امیر المؤمنین السلام اس کو اپنے گھر لے کے آئے، وہ اپنے میراث وغیرہ بھی لے کے آئے، پھر وہ چلی گئی ہے نجران. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ظاہر کیا، اپنی بیٹی کو ظاہر کیا لوگوں کے سامنے. لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں یہ لوگ، کسی کو یہ بات نہیں پتہ چلا، صرف عمر کو پتہ چل گیا تھا آخر میں کہ ان کی بیٹی نہیں ہے، صرف عمر کو پتہ، اور پھر کسی کو نہیں معلوم تھا. یعنی جو پڑوسی ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو شہر والے ہیں، صحابہ وغیرہ تھا، ان کو نہیں پتہ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر کی شادی ہو گئی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی سے. یہ ایک راز تھا. کب تک؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک ایک راز تھا. ٹھیک ہے نا، کسی کو نہیں پتہ تھا حقیقت میں، کیونکہ ایک ایسا راز تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی عزت کو بچانے کے لیے کہ یہاں پہ ایک زبردستی کی شادی کرانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پہ اپنی بیٹی کو کس طرح، معصوم بیٹی کو کس طرح بچایا؟ اس طرح بچایا کہ ایک جنیہ کو، ایک چڑیل کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی اس کے پاس. اور آپ کو پتہ ہے کہ جن حق ہوتے ہیں. تو یوں ثابت ہوا کہ یعنی کہ شادی نہیں ہوئی. آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے شادی ہوئی تھی، شادی ہوئی تھی ایک چڑیل سے، ایک جن سے، جن سے جو ام کلثوم کے شکل میں تھی. یعنی کہ سیدہ کلثومہ جو اصل میں حضرت علی کی بیٹی تھی، ان سے شادی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی.
اس میں ہے مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 848 پر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا مولا علی علیہ السلام نے ام کلثوم کا نکاح اون بن جعفر کے ساتھ، پھر ٹھیک ہے اون بن جعفر کے بعد محمد بن جعفر سے، پھر ان کے بعد عبداللہ بن جعفر کے ساتھ کر دیا. ٹھیک. عمر کے کیسے بعد واقع جب تک عمر زندہ تھے ان کو مخفی رکھا، ان کو چھپایا رکھا. جب عمر مر گیا تو پھر ان کو ظاہر کیا، ان کی شادی کر دی. نہیں اس تو میں کون سی بات؟ یہ جو ہے اس میں جعفر صادق یہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے عمر سے شادی کی، عمر کی وفات کے بعد محمد بن کیونکہ جعفر جب تک عمر زندہ تھا وہ بچی مخفی تھی، وہ بچی آنکھوں سے وہ اس کو کسی وہ گھر میں چھپی ہوئی تھی، کسی کو نہیں دکھاتے تھے. کیوں؟ واضح بات ہے کہ وہ بچی وہی ہے جس سے بادشاہ وقت چاہتا کہ شادی کرے، اور اس بچی کو اسی لیے وہ چھپایا ہے تاکہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے کہ بچی یہاں گھر میں چھپی ہوئی ہے. تو جب تک وہ عمر زندہ ہے اس کو گھر میں چھپایا رہا. اب عمر مر گیا ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہ حضرت عمر سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت ام کلثوم کی؟ اگر ہوئی بھی ہے چڑیل سے ہوئی ہے، اگر ہوئی بھی ہے چڑیل سے ہوئی ہے. ام کلثوم کی شادی ہی نہیں ہوئی تو ان سے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ باتیں آپ کی تھوڑی مل رہی ہیں میں صحیح طرح او بھائی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو شیعہ کے نقطۂ نظر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ کہتے ہو جی دیکھو آپ لوگوں نے ایک حدیث بھی پیش نہیں کیا جو شادی ہوئی ہے وہ رضا و رغبت سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو ایک حدیث بھی پیش نہیں کی. میں نے اب جو باتیں کی میں نے جو حدیث آپ کو دکھا دیا ہے، ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث کی دھمکی تھی وہاں پہ ظلم تھا، وہاں پہ جبر تھا، اور دھمکی بھی بہت ہی عجیب غریب قسم کی بہت ہی ڈراؤنا، یعنی بادشاہ وقت جو ظلم کرنا چاہتا ہے. وہ بات ٹھیک ہے، اس کو ہاں میں تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات دوسری بات اگر ہم مان بھی لیں نا، چلو مان جنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جنیا کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ چڑیل کی کہانی اگر نہ بھی ہوتا ہے نا، چڑیل کا داستان، تو یہ تو شاہ حدیث میں واضح طور پر کہ یہ محبت کے بنا پر نہیں ہوئی ہے، دوستی کے بنا پر نہیں ہوئی ہے، یہ دشمنی کے طور پر. اور عباس نے کرایا ہے، علی علیہ السلام نے نہیں کرایا، عباس نے کرایا. وہ تو شیعہ حدیث میں. لیکن حق یہ ہے کہ وہ عباس نے جس کی شادی کرائی ہے وہ ایک چڑیل تھی. عباس کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ چڑیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہہ دو، اب مذاق اڑاؤ، جن کا مذاق اڑاؤ، جو جن کا مذاق اڑاتا ہے وہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس کے پورا سورہ جن موجود ہے. لیکن یہ پھر اس سے اولاد ہوئی ہے، اس کا ذکر آپ نے بھی نہیں کیا. اولاد ہوئی ہے تو چڑیل جس سے شادی ہوئی اسی سے اولاد ہوئی ہے نا. وہ اولاد مر بھی گیا تھا. اچھا، جس سے شادی ہوئی ہے اسی سے اولاد ہوئی ہے. چڑیل سے شادی ہوئی ہے، چڑیل سے اولاد ہوئی ہے. اوکے بھائی، اب دوسروں کو بھی وقت دے دو نا بھائی. دوسروں پھر ایک اور کویسچن کر لیں. اگر کوئی آپ کے پاس روایت ہے، ایسی روایت ہے کہ وہ چڑیل کو کہتے یہ چڑیل نہیں تھی، بنت لڑکی تھی، بیٹی تھی امیر المومنین، وہ دکھا دینا. کوئی حدیث تو آپ کے پاس ہے نہیں، میں نے تو آپ کو نص دکھا دیا. آپ سے رہا ہوں نا، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے نا، میں نے جو بات کی ابھی بھی آپ کی کتاب سے کی ہے، الفروع من الکافی سے کی. یہ دیکھو، یہ کتاب ہے آکان المرجان فی احکام الجان، تالیف الشیخ العلامہ بدر الدین. اور سن لے بھائی، یہ دکھا رہے ہیں، یہ اسلام کی کتاب ہے. الشیخ علامہ بدر الدین عبداللہ محمد ابن عبداللہ الشبلی، متوفی سنہ 769، جن کے احکام پر ہے. چھاپ دارالکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ بیروت میں. یہاں پر صفحہ نمبر 64 میں جن سے شادی کے مسئلے پر، اب معاف کیجیے کہاں گیا بھائی، جن سے شادی کے مسئلے پر، جنات سے شادی. یہاں پہ قد قدمنا مناکحۃ الجن فی بینہم، مناکحۃ الجن، جن سے شادی کرنا. جن تو آپس میں شادی کر ہی لیتے ہیں. وفی ھذا الباب فی بیان المناکحۃ بین الانس والجن، اس باب میں ہم بات کریں گے کیا ممکن ہے کہ جن اور انسان کے درمیان نکاح ہو. احدہما فی بیان امکان ذلک ووقوعہ، کیا یہ ممکن ہے، واقع بھی ہوا ہے نہیں ہوا. فرماتے ہیں والثانی فی بیان مشروعیت ہے، پھر کیا شرعاً جائز بھی ہے یا بھی نہیں ہے. فنقول ان نکاح الانسی الجنیت وعکسہ ممکن، جہاں تک امکان کی بات ہے تو بلا شک جنیہ چڑیل یعنی جو عورت ہے، جنی جو ہے مرد، جنیہ عورت، جنیہ جو ہے مرد، انسان مرد، بنی آدم مرد کے ساتھ شادی کرے، ممکن ہے. بالعکس بھی ممکن ہے کہ جن مرد انسانی عورت کے ساتھ شادی کرے.
قال الثعالب زعموا أن التناكح والتلاقح قد يقعان بين الإنس والجن وقال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ تناکح اور تناسل جن اور انس کے درمیان ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا وشارکهم في الأموال والأولاد کہ مشارکت کرو. ابلیس جو جن ہے شریک ہو جاؤ بنی آدم کے ساتھ اموال میں اور اولاد میں. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جامع الرجل امرأته ولم يسمي انطوى الشیطان الى احلیله فجامع معه. جب کوئی شخص اپنے عورت کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اگر وہ بسم اللہ نہ کہے تو شیطان آ جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ عورت کے ساتھ وہ بھی شروع کر لیتا ہے. تو جن کا نکاح جن بنی آدم کے ساتھ ممکن ہے. بہت ساری کتابوں میں ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن للقرطبی جز نمبر 10 چاپ القاہرہ. یہاں پر صفحہ نمبر 289 میں وشارک فی الاموال والاولاد کے متعلق کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ وروت عائشہ وروی من حدیث عائشہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فیکم مغربین کہ آپ میں مغربین ہیں. میں نے کہا مغربون کون ہیں؟ الذین یشترک فیہم الجن وہ لوگ جو جن کی نسل سے ہیں بنی آدم جو جن کی نسل سے. قال الترمذی فللجن مسامات بابن آدم فی الامور والاختلاط فمنهم من يتزوج فیہم. جن بنی آدم کے ساتھ مختلط ہو جاتے ہیں. ان میں سے جن میں ایسے افراد ہیں جو بنی آدم کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں شادی کر لیتے ہیں. وكانت بلقیس ملکۃ سبا احد ابویہا من الجن. بلقیس جو ہے قرآن مجید میں سلیمان کی کہانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی میں ہے بلقیس وہ اس کا والد والدہ میں سے اس کے والدین میں سے ایک جن تھا. وسیأتی بیانہ ذلک ان شاء اللہ تعالی. تو یہ کہ جن انسان کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور جنیہ انسان بنی آدم کے مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یہ تو علماء نے اس پہ بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں. بہت تفصیل ہے کتابوں میں. اوکے تھینک یو میرے بھائی. اس پہ میرے دو چھوٹے چھوٹی سی پہ چھوٹے جی جی. ایک یہ کہ وہ جو جنیت تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ ان کا کدوگا تھا کیا انہوں نے جو عدت تھی وہ حضرت علی کے گھر گزاری تھی پوری کی تھی؟ وہ نہیں ہے کتاب میں. وہ کتاب میں نہیں وہ کتاب میں مذکور نہیں ہے. بس اس کو گھر لے کے آئے تھے پھر وہ اسی وقت وہ چلی گئی تھی اپنے گھر یا کچھ عرصے کے بعد گئی تھی وہ جن یا اس کا ہمیں نہیں معلوم وہ مذکور نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جزاک اللہ. میں آپ کا ٹائم ویسٹ. تھینک یو سر. بہت مہربانی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. بہت